बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसका रीज़न ये है कि ये तवक्को की जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अवाम नहीं निकलेंगे। जो कुछ रावला कोट में किया गया उसके बाद शायद लोग ना निकलें, लोग डर जाएं, लेकिन कश्मीर के लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। वो अपनी सोच में, अपने इत्तेहाद में, अपने मुतालबात को मनवाने में वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों के लोगों का अलग अलग मिजाज है ना। बलूचिस्तान किसी और तरह है, खैबर पख्तूनख्वा किसी और तरह है, तो आज़ाद कश्मीर के लोग डिफरेंट हैं। मकबूजा कश्मीर से हमें सीखना चाहिए था कि वो 70 साल से ज़्यादा हो गया है, इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ पे भारत ने दाखिल की हुई है, 10 लाख के करीब फ़ौजी वहाँ पे रखे हुए हैं, फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं। अक्सर वो एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उनके जो हुर्रियत रहनुमा हैं वो सारे आवाज़ उठाते रहते हैं। बल्कि वहाँ से भी अब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कंसर्न शो किया जा रहा है। मीरवाइज उमर फारूक का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा और उससे बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट भी किया। अब मैं इनके अकाउंट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इससे पहले मैंने कभी मीरवाइज उमर फारूक का अकाउंट स्टडी भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ 2014 में ये अकाउंट बना था, 2,32,000 से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। अब मैं क्योंकि बहुत सारे अहम लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं और वो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। बहरहाल वहाँ पे भी सिंपल ये है कि कंसर्न शो किया गया जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और अमन व अमान से सूरत हाल को कंट्रोल करने पे जोर दिया गया। अब नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है ये बताने के लिए हमें थोड़ा सा मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं उतना क्लियरली तो आपको नहीं बता सकता, वहाँ पहाड़ी रास्ते हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो पहाड़ों के अंदर से गुजरते हैं, बहुत तंग रास्ते भी हैं और मकामी लोग उनको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो मैप के ऊपर मौजूद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम ज़रा मैप के ऊपर जाएंगे और जायज़ा लेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है, काफिले कहाँ पे पहुँचे हैं। जी तो नाजरीन, ये है मैप और ये आज़ाद कश्मीर है। इस तरफ जो है ये मकबूजा कश्मीर है जो भारत के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के पास है, आज़ाद कश्मीर है। ये जो रेड डॉट वाली लाइन जो है ये आपको बता रही है कि ये बाउंड्री है। कश्मीर जो है ना वो इस शक्ल का है, ये जरा बहुत यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है कश्मीर की। उस तरफ पाकिस्तान है, ये आपको इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, ये आपको नीचे रावलपिंडी और बाकी इलाके आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर आप एबटाबाद, मानसेरा, ये सबके साथ कश्मीर की बाउंड्री चलती है। यहाँ से काफिले रवाना हुए थे। ये भिम्बर का इलाका है, नीचे डुडियाल का इलाका है, ये मीरपुर का एरिया है और ये कोटली है जिसको क्रॉस करना था इन काफिलों ने। तो कोटली को क्रॉस करने के बाद ये है मेन पॉइंट जहां पे इस वक्त सारा मामला मौजूद है। इसे कहते हैं रावला कोट। सबसे पहले लड़ाई रावला कोट में शुरू हुई थी। रावला कोट पे ही सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया। रावला कोट में ही लाशें गिरी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी और जो सिविलियन है वो भी यहां पे शहीद हुए हैं। अभी सूरत हाल ये है कि यहां से जो सबसे बड़ा काफिला चला था, जो भिम्बर से और मीरपुर से और डुडियाल से जो निकला था, ये डुडियाल का इलाका है। यहां से जितने भी लोग निकले थे ये सारे इकट्ठे होकर कोटली के रास्ते से ऊपर पुलंदरी की तरफ गए। अब बाकी काफिले इसके अंदर साथ साथ शामिल हो रहे थे। कुछ काफिले इस तरफ से भी आए। ये जो एरिया है इसको ये कहोटा का इलाका कहते हैं, साथ में ये अब्बासपुर का एरिया है और ये साथ साथ ये जो एरिया है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे देहात हैं, बहुत बड़ी आबादी है। तो ये लोग यहाँ पे अब्बासपुर की तरफ आ गए और ये यहां पे जमा। एक जो काफिला है ये पुलंदरी की तरफ से ऊपर जा रहा है और ये पहुंचेगा ये खाई गला। ये एरिया है जहां पे इस वक्त सबका फोकस है। जितने भी मुजाहिरीन हैं वो सारे इस एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं, ये वाले एरिया में। अच्छा, ये सीधे सीधे इलाके नहीं है, या ऐसा नहीं है कि शाहराहें हैं, सड़कें हैं जैसे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे से आ रहा है काफिला, ये वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटे बड़े रास्ते भी हैं, पगडंडियां भी हैं। तो वो अलग अलग रस्तों से जो कश्मीरी हैं वो जानते हैं, उन रस्तों को वहां से जाते हैं। तो अब रावला कोट के इर्द गिर्द एक तो बाग की तरफ से आने वाले काफिले, जब क्योंकि ये बाग वाले भी रावला कोट के इर्द गिर्द आ गए, ये लोग भी यहां पे आ गए हैं। जो नीचे से 2-3 अलग अलग काफिले चले थे वो भी पहुंच गए हैं। तो 6 रास्ते जाते हैं रावला कोट के अंदर मेन। तो उनमें से 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जो कश्मीरी नौजवान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में अपने मुतालबात अपने साथ लिए हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावला कोट को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ रावला कोट के अंदर, क्योंकि इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पे देखा गया था कि रावला कोट को कंट्रोल करेंगे, यहां पे
مظاہرین کا زور توڑا جائے گا, اس جگہ پہ مظاہرین کو روکا جائے گا اور یہاں سے زور توڑنے کے بعد اس تحریک کو کچل دیا جائے گا. لیکن پلان بی کی ایک بات سامنے آ رہی ہے. میں نے اپنے سورسز سے جب بات کی تو مجھے پتا چلا ایک پلان بی بھی ہے اور اس پلان بی کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے راولہ کوٹ کے اندر یہ لوگ داخل نہ ہو یا اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں, یا راولہ کوٹ کے اندر سے ایک احتجاج شروع ہو جائے, یا اسی جگہ کے اوپر ایک دھرنا دیا جائے. اب کچھ آپ کہہ نہیں سکتے, لیکن فی الحال ان کے پاس ایک پلان بی ہے. کچھ چیزیں مجھے آئیڈیا ہے, کچھ لوگوں نے مجھے بتائی, انہوں نے کہا جی ہم امانتاً آپ کو بتا رہے ہیں, اس وقت کچھ چیزیں آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی. بہرحال یہ ہے جناب راولہ کوٹ. نیچے سے لوگ جا رہے ہیں ہجیرہ کے رستے سے اور کھائی گلا کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ جو منگ کی طرف سے رستہ جا رہا ہے وہاں سے بھی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو پلندری والا قافلہ یا نیچے سے جو قافلے نکلے تھے وہ سارے قافلے اکٹھے ہو کے راولہ کوٹ کے دروازے پہ پہنچ گئے. سب کی نظریں راولہ کوٹ کے اوپر تھیں اور ابھی تک ہیں, اور لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں, راولہ کوٹ کی باؤنڈری کے اندر داخل ہو رہے ہیں, لیکن ابھی انہیں آگے بڑھنے سے روکا گیا. یہ ہے جناب مظفر آباد جو سب کی منزل ہے. یہاں پہ سارے فائنلی آنا چاہتے ہیں. کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے آزاد کشمیر کا, یہ مظفر آباد سے اوپر ہے, اس کو ہم نیلم ویلی کہتے ہیں. تو نیلم ویلی سے بھی قافلے نیچے کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ بھی رستے روکے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ اس وقت راولہ کوٹ مین ایریا بنا ہوا ہے, راولہ کوٹ سے اوپر باغ ہے اور پھر رستہ نہیں روکا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے رستے اس طرح کے ہیں, پہاڑ اس طرح کے ہیں اور ملٹیپل روٹس ہیں, کشمیریوں کا بڑا کنٹرول ہے, تو پھر آگے رستہ آپ نہیں روک سکتے. تو اس پوائنٹ کے اوپر اس وقت سب کا فوکس ہے. ناظرین آپ نے دیکھا میپ پہ میں نے آپ کو جتنا میں سمجھا پایا, کیونکہ میں نے وہاں پہ کچھ صحافیوں سے بات چیت کی, مقامی لوگوں سے بات چیت کی, میں نے وہاں پہ ٹریول تو کیا ہے لیکن کبھی اس انداز میں نے چیزوں کو نہیں دیکھا. لیکن جو مجھے سمجھ آئی وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ کہاں کہاں سے قافلے کس کس جگہ پہ پہنچے ہیں اور راولہ کوٹ پہ کیوں سب کی نظر ہے. راولہ کوٹ کو جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجک نقطہ نظر سے امپورٹنس دی گئی ہے اور وہاں پہ بہت بڑی فورس اکٹھی کی گئی ہے کہ یہاں سے اگر ہم ناکام بنا دیتے ہیں اس تحریک کو تو پھر یہ تحریک آگے کامیاب نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے. لیکن اگر یہ لوگ یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اس تصادم کو اوائڈ کرنے میں, جس سے پورے پاکستان کا بھلا اسی میں ہے کہ تصادم کو اوائڈ کیا جائے, تو پھر تو صورتحال بدل جائے گی. یہ اپنے مطالبات بھی منوا لیں گے. میں چند دنوں سے ایک بات کر رہا ہوں اور میں اس بات پہ قائم ہوں کیونکہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو آزاد کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں فیصل راٹھور صاحب, بے شک انہیں یہ لفظ بہت برا لگتا ہوگا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ وہاں پہ سیکٹر کمانڈر سے پوچھے بغیر وہ کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے, اور جب تک کہ انہیں اجازت نہ ملے تو وہ آزاد کشمیر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. وہ اسلام آباد میں موجود ہے اور اسلام آباد میں بھی وہ کوئی موومنٹ, کوئی ملاقات, کوئی چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. تو کٹ پتلی وزیر اعظم کو اتنی بڑی گالی نہیں ہے. اگر آپ ہیں تو پھر آپ ہیں. پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس وقت شہباز شریف, وہ بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے. وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ کٹ پتلی وزیر اعظم میں فیصل راٹھور کو کہہ رہا ہوں, ان کا جو صدر ہے یا صدر کا جو بیٹا ہے زرداری, بلاول زرداری, یہ سارے بھی کٹ پتلیاں ہی ہیں, تو کوئی اتنا برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے یہ اسلام آباد میں ہیں اور واپس نہیں آ رہے. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی پارٹی کی قیادت کو بتا دیا کہ الیکشن ملتوی کروائیں, جو مرضی کریں آپ. اور اب ان کے قریبی سورسز جو ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کے, وہ یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں انہوں نے یہ مطالبات تسلیم نہیں کرنے جو آزاد کشمیر کے لوگ جن کے لیے باہر نکل رہے ہیں. خاص طور پہ جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے, دیکھیں نا 12 نشستیں اگر چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اس میں وہ کہتے ہیں جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے اور یہ تو اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. تو اظہار یکجہتی کرنا ہے کشمیریوں کے ساتھ یا کشمیر کو آزاد بھی کروانا ہے؟ 75 سال سے کشمیر کو آزاد کروا رہے ہیں, آج تک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ان کی سیٹیں چاہیے ان کے نام کے اوپر, وہاں سے آنے والا پانی بھی چاہیے, ان کے نام کے اوپر عالمی سطح پہ سیاست بھی کرنی ہے, ان کے حقوق کے لیے آپ نے آواز بھی اٹھانی ہے. لیکن جب کشمیری خود حقوق مانگیں تو پھر ان کو آپ نے مارنا بھی ہے, ان کو ڈنڈے بھی مارنے, ان پہ گولی بھی چلانی ہے. یہ بڑا نامناسب ہے رویہ. تو کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے عملی طور پہ کیا کیا؟ ہم نے جنگیں لڑی لیکن ہم نے کشمیر کا کوئی 1 انچ فتح نہیں کیا. یہ شروع میں جو قبائلی گئے اور جن لوگوں نے مل کر کشمیر کو فتح کیا یا کشمیریوں نے خود زور لگایا تو ایک خطہ آزاد کشمیر بن گیا اور پھر ایک لائن آف کنٹرول بن گئی کہ اس طرف انڈیا کے کنٹرول میں کشمیر ہے اور اس طرف جو ہے وہ پاکستانی فوج موجود ہے اور ایک آزاد کشمیر ہے. اب آزاد کشمیر بن تو گیا لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق پہ قبضہ کیا گیا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ 12 نشستیں جو ہے نا ان کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ کنٹرول کرتی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ایسے کنٹرول کرے.
اب اسٹیبلشمنٹ نے صاف پیغام دیا طلعت حسین کو پروگرام کے بیچ میں کہ یار 12 سیٹیں تو ہم نہیں چھوڑتے ہیں, یہاں اپنے اپنے بندے لانے ہی لانے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم حکومت بناتے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ دیں. طلعت حسین نے وہ پیغام پڑھ کے بھی سنا دیا. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے جب ساری سچویشن سامنے رکھی تو دو آپشن ہے. ایک, یا تو وہ کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو روکیں, مذاکرات کروائیں, چیزوں کو نارملائز کروائیں اور پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں تو پھر آپ کے چانسز ہے کہ دھاندلی واندلی کر کے آپ چیزیں کنٹرول کر لیں گے. دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ کہتے ہیں پھر الیکشن نہ کروائیں آپ. اگر آپ نے یہ قتل عام کرنا ہے اور اس پوری تحریک کو طاقت کے ساتھ کچلنا ہے تو اس میں آپ کو سینکڑوں لوگ مارنے پڑ جائیں گے یا درجنوں لوگوں کو آپ کو مارنا پڑ جائے گا. تو جب آپ اتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیں گے, ہر علاقے میں لاش جائے گی, پہلے ہی کشمیر کی آبادی کو بہت زیادہ نہیں ہے, یہ بات وہاں جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو پھر آپ الیکشن کو ختم کر دیں, پھر آپ 2 سال الیکشن نہ کروائیں کشمیر میں, اور بطور ایڈمنسٹریٹر فیصل راٹھور صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو کنٹینیو کرنے دیا جائے. یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ پاکستان بھر کے میڈیا کو آف دی ریکارڈ اور بعض اوقات آن دا ریکارڈ اپنے لوگوں کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانیوں کو سب کو وہ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ میں تو مذاکرات کا حامی ہوں, میں تو مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, فوری طور پہ مذاکرات ہونے چاہیے. کہاں ہے ایکشن کمیٹی والے میرے بھائی, ان کو میرے ساتھ بٹھائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو دوسری طرف وہ یہ والا پروپیگنڈا بھی ساتھ ساتھ پھیلا رہے ہیں. تو یہ بڑا زبردست کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اس میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ سارے برابر کے شریک ہیں. یہ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے, بھرپور طاقت کے ذریعے سے عوامی احتجاج کو کچل دیا جائے, چاہے اس کے اندر کتنا بھی نقصان ہو. میڈیا اس کو دکھائے گا نہیں اور عالمی سطح پہ خبریں جانے نہیں دی جائیں گی, اور کشمیریوں کو جو ان کی حقوق کی موومنٹ ہے اس کے سمیت کچل دیا جائے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ابھی وزیر اعظم میں کٹ پتلی فیصل راٹھور, یہ لوگ میدان میں آئے اور آ کر کے آئے جی بیٹھے بات کرتے ہیں. بیچ میں سے ہی بندے چنے جائیں اور بیٹھ کر بات چیت کی جائے کہ نہیں جی دیکھیں وہ غلط لوگ تھے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو کشمیری ہیں, کشمیریوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. کچھ حقوق کشمیریوں کو دے دیے جائیں اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو روک لیا جائے, جو اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے وہ کراس نہ کی جائے, تو پھر چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. اور یہ لوگ جو اس ظلم اور بربریت کا حصہ ہے, یہ کل کو عوام کے ساتھ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک پلان تو ان کا یہ بھی ہے, لیکن پلان تو اللہ رب العزت بناتا ہے نا. اصل پلان تو ہوتا ہے ہمارے رب کا, انسان کی پلاننگ تو دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ راولا کوٹ میں جو پلان بی ہے وہ کیا سامنے آتا ہے. اس تصادم کو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کس طریقے سے اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ جو لوگ ہیں وہ تو بہت غصے میں ہیں. جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں لوگ بہت غصے میں ہیں, بہت زیادہ شدت کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سامنا بھی ہو جائے اگر سیکورٹی فورسز سے, تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ ایک عوامی موومنٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک جتھا ہے یا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں یا طاقت کے بلبوتے پہ ایک جتھا نکلے اور نکل کر وہ اپنے فیصلے منوائے. تو دیکھیں, میں سادی سی بات کرتا ہوں, جہاں پہ عوامی حکومت ہونا, عوام کے ووٹوں سے حکومت بنے, پھر اس حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کرے, اور وہ حکومت اس بات کا خیال بھی رکھتی ہے کہ فیصلے عوام کے حق میں کرنے ہیں. جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کٹپٹلیاں لا کے بٹھا دیتی ہے, وہاں پہ پھر عوام کو باہر نکلنا پڑتا ہے. پھر آپ عوام کو جتھا کہہ کے نہیں دبا سکتے. جتھا اصل میں وہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے لا کر بٹھایا ہوا ہے بغیر ووٹوں کے. جتھا اصل میں وہ ہے جس کو گلگت بلتستان پہ مسلط کیا جا رہا ہے. جتھا جو کرپٹ لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں, چوروں اور ڈاکوؤں کا ایک جتھا لا کے عاصم منیر صاحب نے 2024 کے الیکشن میں پاکستان کے اوپر مسلط کیا. جتھا وہ ہے, جتھا وہ ہے جو بند کمروں کے اندر بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے. عوام کو آپ جتھا نہیں کہہ سکتے. یہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہ ایک جتھا ہے, مسلح جتھا ہے, یہ آ گیا. نہیں, وہ جتھا نہیں ہے. آپ آنکھیں کھول کر دیکھیے, وہ آزاد کشمیر کی عوام ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر 45 لاکھ لوگ ہیں تو سارے کے سارے سڑکوں پہ آ جائیں گے. ان کے ہر گھر کے اندر سے 1-2 لوگ نکل کر آئے ہوئے ہیں. اور اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں, جو لوگ احتجاج میں اور مظاہروں میں شرکت کر رہے ہیں, تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. ہزاروں گاڑیاں جو ہیں وہ رستے میں ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا میپ کی مدد سے کہ کہاں کہاں پہ لوگ کس طرح پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ جتھا کہہ کے ان کی توہین نہ کی جائے, یہ بڑی سخت زیادتی ہے. یہ عوامی موومنٹ ہے, اور اگر یہ لوگ کھڑے رہے اور طاقت کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے مطالبات منوا لیے, تو یہ سارے لوگ جو بھی نفرت پھیلا رہے ہیں کشمیریوں کے خلاف, یا یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کشمیری جو ہیں وہ آٹا سستا لے لیتے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگتی جو ہیں وہ آٹا سستا لے لیتے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجلی ہے وہ سستی لے لیتے ہیں. دیکھیں, بجلی انہی کے وہاں سے وہ سارا پانی آتا ہے جس سے آپ بجلی بناتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ اپنے ڈیمز کو نکال دیں اور ان سارے معاملات کو باہر کر دیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور کشمیر کے نام کے اوپر ہی آپ نے اتنی بڑی فوج بنائی ہے,
اتنا بڑا آپ نے دفاعی بجٹ رکھا ہے. انڈیا کے ساتھ تو آپ کا ایک معاملہ ہی کشمیر کا ہے, دوسری لڑائی کون سی ہے آپ کی اس کے ساتھ؟ آپ کی پوری فوج کا جو جواز ہے 70 سال میں وہ کشمیر کی بنیاد کے اوپر ہے. کشمیر پہ آپ نے اپنا پورا ایک عالمی مقدمہ کھڑا کیا ہے. کشمیر کا نام لے لے کر آپ نے, یعنی یہ آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے قوم کو, آپ نہیں بیوقوف بنا سکتے قوم کو. آپ کو کشمیر سے کیا ملتا ہے یہ بتائے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کشمیریوں کو کیا دیا ہے. ریاست ایسے ہی کام کرتی ہے, جہاں پہ لوگ کمزور ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے. بہرحال آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں. یہ جو ٹائم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی جو اگلے 24-48 گھنٹوں میں فیصلے ہوں گے وہ یہ بتائیں گے کہ یہ تحریک کس طرف جاتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا ابھی تک جو موڈ نظر آتا ہے وہ طاقت کے علاوہ کوئی اور زبان نہ بولنا چاہتے ہیں نہ بات کرنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ ہے, انہیں پرواہ نہیں کسی بات کی. وہ کہتے ہیں جتنے بندے بھی مارنے پڑے, بلکہ ایک بہت بڑا آدمی ہے اس کے بیٹے نے کہا, اور پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ اس نے کہا کہ اگر ہمیں 4-5 ہزار بندہ بھی مارنا پڑا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو دوسرے شخص نے حیران ہو کر کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا جی مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے, ہم بندے بھی مار دیں گے تو ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ادھر ہی رہیں گے, ہم کہیں نہیں جا رہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جیسے آئینی ترامیم ہوئی اور جیسے باقی چیزیں ہوئیں تو وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. ناظرین, پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر MI-17 مظفر آباد کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا, اور اس کے گرنے کی وجہ جو ہے وہ ٹیکنیکل بتائی جا رہی ہے. اس میں کون سے آفیسرز تھے ان کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں دی گئی, لیکن ابتدائی اطلاع کے مطابق 2 الگ الگ کلیمز آ رہے ہیں, ایک میں کہ 17 لوگ تھے, ایک میں 21 لوگ تھے. لیکن یہ تمام لوگ جو ہیلی کاپٹر میں موجود تھے اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ وہ سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, اس کی تفصیلات مزید آئیں گی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ابھی فی الحال آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر میں صرف ون لائنر آپ کو بتا دوں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں جو کچھ بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کرے گی اور جو سیکورٹی فورسز کریں گی اس پہ انحصار ہوگا کشمیر کے مستقبل کا, کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا اور کشمیری کس طرف کھڑے ہوں گے اور وہ کیا فیصلہ کریں گے. دیکھیں, سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے. بند کمروں کے اندر چند لوگ بیٹھ کر جو فیصلہ کرتے ہیں ان فیصلوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, معیشت جو ہے وہ آپ کے سامنے آخری دموں پہ ہے. اب بجٹ آپ نہیں بنا پا رہے, بار بار بجٹ آپ کا ڈیلے ہو رہا ہے, آگے جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ ہی نہیں ہے اور کہیں اور سے پیسہ آنے کی امید بھی نہیں ہے. کاروبار بند ہو گیا, بیرونی سرمایہ کاری ختم ہو گئی, سیاحت پاکستان میں ختم ہو گئی, دہشت گردی کا پاکستان میں عروج ہو گیا. یہ بند کمروں میں چند جرنیلوں کے اور چند سیاستدانوں کے فیصلے انہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا. تو کشمیر کے اندر آپ یہ تجربہ نہ کریں, وہاں کی عوام کو وہاں کے فیصلے کرنے دیں. ناظرین, DGISPR نے چند سالوں کے بعد اپنے ایکس اکاؤنٹ کا, یہ جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ایکس کا, اس کا انہوں نے کمنٹ والا ایریا کھول دیا کہ آپ اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کو پہلے بند کیا ہوا تھا. پھر لوگوں نے جو کمنٹس کیے ہیں, لوگوں نے بے شمار کمنٹس کیے ہیں, سینکڑوں کمنٹس جو ہیں وہ آئے فوری طور پہ, اور پھر دوبارہ سے جو کمنٹ والا سیکشن ہے اس کو بند کر دیا گیا. یعنی عوامی رائے اتنی سخت خلاف ہے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, اور وہ ایسے رد عمل دیتے ہیں منٹوں کے اندر کہ وہ جو کمنٹس والا سیکشن ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کھولا گیا تھا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ عوامی رائے بدلی ہے یا نہیں بدلی, کیونکہ بے شمار لوگ بھرتی بھی کیے گئے ہیں. لیکن جو عمومی طور پہ عوام کی رائے ہے وہ بڑی سخت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, کیونکہ فوج نے ایک الیکشن چوری کروایا پورا, اور عاصم منیر صاحب اس کا مین کردار ہے. اور الیکشن چوری کر کے انہوں نے ان لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جنہیں عوام ناپسند کرتے ہیں. اب جب تک اگلا الیکشن نہیں ہوگا نا تب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے میدان میں ایک لمحے کے لیے بھی سنبھل نہیں پائی, سوائے اس کے کہ پاکستان کے عوام نے ان کا ساتھ دیا تھا اس وقت جب انڈیا کے ساتھ پاکستان ایک لڑائی میں چلا گیا تھا. لیکن اب ہر وقت تو لڑائی نہیں لگی رہ سکتی, اور نہ پاکستان ہر وقت لڑائی افورڈ کر سکتا ہے, ویسے انڈیا بھی نہیں کر سکتا. ناظرین, سہیل آفریدی صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ایک ایک کر کے جو ناراض ارکان ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کوششیں دعویٰ کیا گیا تھا سہیل آفریدی کی جانب سے وہ ساری جامد ہوتی جا رہی ہیں. سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقاتیں تو نہیں ہو پا رہی, لیکن وہ شہباز شریف اور محسن نقوی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور وہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ گنڈا پور صاحب چلے تھے. گنڈا پور اچھا بچہ تھا, سہیل آفریدی بھی اب تقریباً اچھا بچہ ہے, اور چیزیں کافی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں سہیل آفریدی کے لیے, اور وہ اپنی حکومت نہیں گنوانا چاہتے میرے خیال میں. اور بجٹ میں بھی انہوں نے وفاق کی باتیں مانی ہیں,
یعنی وفاق کے کہنے کے اوپر ترقیاتی بجٹ کم ہو رہے ہیں، وفاق کے کہنے کے اوپر سرپلس والے معاملات ہو رہے ہیں، وفاق کے کہنے کے اوپر اربوں روپے قربان ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کے. تو سہیل آفریدی جو ہے وہ اچھے بچے کی طرح معاملات کر رہے ہیں. اب عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے کوئی تحریک کا رستہ تو سہیل آفریدی نے فی الحال اپنایا نہیں، اور اگر وہ نہیں اپناتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر کے باہر آئیں. تو ڈیل کے بغیر تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کے امکانات تقریباً اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ تحریک کھڑی نہیں ہو رہی. جب تک کہ عوامی دباؤ نہیں ہوگا، بڑی تحریک کھڑی نہیں ہوگی، تب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں نا، معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، پاکستان ہر شعبے کے اندر نیچے گیا. یہاں پہ بجائے اس کے کہ یہ ایک عوامی دباؤ پیدا کرتے عمران خان جیسے لیڈر کو باہر لانے کے لیے تاکہ پاکستان میں استحکام آتا، یہ الٹا اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. اور اب تنقید بھی بہت ہو رہی ہے، اور تنقید ہونی بھی چاہیے. سہیل آفریدی کو گرا دیا جائے گا. جو پارٹی کے اندر سمجھدار لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، وہ اس کے خلاف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں عمران خان کی چوائس ہے، فی الحال اس کو چلنے دو. لیکن سہیل آفریدی صاحب جو کر رہے ہیں اس کے خلاف شدید رد عمل پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ رہا ہے. اور سہیل آفریدی کوئی ایسا نہیں لگتا کوئی تحریک بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں، یا کوئی تحریک بنا رہے ہوں، یا کوئی کارکنوں کو اکٹھا کر رہے ہوں، یا نوجوانوں کی کوئی تنظیم کھڑی کر رہے ہوں، یا نوجوانوں کو اکٹھا کر رہے ہوں. اب ایسا دکھائی نہیں دیتا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.